अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, आप सब खैरियत से होंगे माशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपको और भी शाद व आबाद रखे, खुशहाल रखे। आज हम बयान करने वाले हैं बिहम्दिही ताला व करम हबीबिहिल आला कि यहूदी गुस्ल कैसे करते हैं और वुज़ू कैसे करते हैं। गुस्ल कैसे करते हैं और वुज़ू कैसे करते हैं, और ये अजान कैसे पढ़ते हैं और इनकी अजान को क्या कहा जाता है, और अजान का उर्दू और हिंदी तर्जमा क्या होता है। इनकी अजान का हिंदी और उर्दू तर्जमा क्या होता है। बहुत ही दिलचस्प वीडियो है। और ये इबादत कैसे करते हैं और क्या करते हैं, किस तरीके से करते हैं, ये पूरी तफसील आप आज यहूदियों के बारे में सुनेंगे इंशाअल्लाह ताला। आप भी हैरत में पड़ जाएंगे कि ये लोग कैसे वुज़ू करते हैं, कैसे गुस्ल करते हैं, कैसे अजान पढ़ते हैं, इसका क्या तर्जमा है। अल्लाह अकबर। आप सोचेंगे कितनी पागल कौम है। दुनिया के तमाम मज़ाहिब और तमाम अक़वाम से ये अलहदा एक कौम है। हाँ जी, बहुत ही दिलचस्प वीडियो है। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी एक गुजारिश है कि अगर आप पहली मर्तबा हमारे चैनल पर मेहमान बनकर तशरीफ़ लाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, और करीबी रोज दोस्तों रिश्तेदारों तक ज़रूर पहुंचाएं। लेकिन आपको सारी मालूमात तब होगी जबकि आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और वीडियो पे लास्ट तक बने रहेंगे, तब आपको सारी हकीकत मालूम होगी इनके बारे में। ये बहुत ही दिलचस्प गुफ्तगू है आज की, और ये लास्ट तक जितना आगे आप सुनते चले जाएंगे उतना ही इंशाअल्लाह ताला आपको जो है अजीब सा लगेगा। समझे? आप सुनिएगा, सर के कानों से नहीं, दिल के कानों से। करोड़ हा, सबसे पहले करोड़ हा दुरूद व सलाम हो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर, आपकी आलो औलाद पर, आपके असहाब पर, आपकी जो है अज़वाज पर दुरूद व सलाम। जैसा कि सरकार आला हजरत ने भेजा मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा उस जबीन सआदत पे लाखों सलाम। तो आज की वीडियो बहुत ही खूबसूरत होने वाली है, बहुत ही हसीन होने वाली है। आप दिल के कानों से सुने। ये वुज़ू कैसे करते हैं, गुस्ल कैसे करते हैं, ये लास्ट में बताऊंगा इंशाअल्लाह ताला। लेकिन आपको इस कौम की नाफरमानियां बताऊं कि किस कदर इस कौम ने नाफरमानियां की, अल्लाह रब्बुल इज्जत की किस कदर नाफरमानी की है। तो शुरू करते हैं कौमे बनी इसराइल की तरफ। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुल अंबिया किराम 1,24,000 या 2,24,000 को इस दुनिया फानी में भेजा, मबऊस फरमाया। लेकिन सिर्फ अकेले कौमे यहूद की तरफ खालिक कायनात जल्ल मजदहू ने 90,000 अंबिया किराम को भेजा। हाँ जी, 90,000 अंबिया किराम को भेजा। और इस कौम की हलाकत ये कि बार बार नाफरमानियों से के बावजूद बार बार ये कौम नाफरमानी अल्लाह की करती रही, उसके बावजूद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने करम फरमाया और इस कौम को फिरौन जैसे जालिम बादशाह से बचाया। अल्लाह अकबर। सुनते रहिएगा।
بلکہ جب بنی اسرائیل تخت صحرا میں یعنی کہ یہ جنگل میں راستہ بھول گئے، بھٹک گئے، تو ان پر بادل کا اللہ تعالیٰ نے ایک ٹکڑا بھی مقرر فرمایا جو 40 سال تک اس قوم کو دھوپ سے بچاتا رہا، اور ان کے لیے آسمان سے من و سلوہ نازل فرمایا۔ یہ قرآن مقدس میں بھی ہے، مگر اس پر بھی انہوں نے شکر ادا نہیں کیا اور کہا ہمیں بنا بنایا جو ہے کھانا، تیار کھانا ملنا چاہیے اور اس سے بہتر کھانا ملنا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا، مگر سب کے باوجود یہ قوم اپنی نافرمانیوں سے باز نہیں آئی۔ جب باز نہیں آئی، نافرمانیوں پہ نافرمانیاں کرتی رہی، اس کے بعد اللہ تعالی تبارک و تعالی نے ہمیشہ کے لیے بدبخت قوموں میں اس کو شمار کر دیا۔ دنیا کی تمام مذاہب کی طرح یہودیوں میں بھی عبادات موجود ہیں، وہ بھی عبادت کرتے ہیں۔ کیسے کرتے ہیں؟ ان کے مذہب میں روزے بھی ہیں۔ وہ روزے کتنے ہیں؟ 3 روزے، مطلب 3 عبادات ہیں ان کی مذہب میں۔ 3 قسم کی عبادات موجود ہیں جن میں صبح اور دوپہر کی عبادت فرض ہے۔ صبح اور دوپہر کی عبادت فرض ہے اور شام کی عبادت واجب ہے۔ یہودی مذہب میں شروع عبادت فرض کی عبادت ہوتی ہے، جو فرض ہوتی ہے اس وہاں سے شروعات ہوتی ہے، فجر سے۔ اس عبادت کے 6 حصے ہوتے ہیں۔ پہلے حصے میں یہ کیا کرتے ہیں؟ علماء کرام کی تفسیریں پڑھی جاتی ہیں۔ دوسرے حصے میں توریت اور زبور پڑھی جاتی ہے، جبکہ تیسرے حصے میں سما پڑھی جاتی ہے، جو اس عبادت کا سب سے اہم جز ہوتا ہے، کیونکہ اس میں پوری قوم بنی اسرائیل کو پکارا جاتا ہے سما میں۔ اس کے بعد وہ توحید کی گواہی دیں اور اس کے بعد عامدہ پڑھا جاتا ہے، پھر مسیح دجال کے آنے کی دعا کی جاتی ہے۔ اللہ، سنتے رہیے گا۔ اور سب سے آخر میں بنی اسرائیل کے فرائض دہرائے جاتے ہیں اور توحید کو بھی دہرایا جاتا ہے۔ یہودیوں کی دیگر عبادات میں 2 روزہ بھی فرض ہیں۔ ان میں ایک روزہ یوم کفارہ کا ہوتا ہے اور دوسرا کفا باؤ کا شامل ہے۔ یہ روزہ 25 گھنٹے کا ہوتا ہے، یعنی سورج ڈوبنے سے لے کر اگلے دن اندھیرا چھا جانے تک رہتا ہے۔ حالت روزہ میں یہ نہ تو نہا سکتے، نہانے کی ممانعت ہے، کپڑا دھلنے کی بھی ممانعت ہے، خوشبو بھی نہیں لگا سکتے، اور اپنی بیوی کے ساتھ ملنے کی بھی ممانعت ہے۔ ان کے مذہب میں ہوتی ہے، اپنی بیوی سے بھی نہیں مل سکتے۔ یہودی مذہب میں اس کے علاوہ 4 روزہ اور رکھے جاتے ہیں، جو کہ صبح صادق سے لے کر سورج غروب ہونے تک ہوتے ہیں۔ اور یہودی شادی والے دن دولہا اور دلہن روزہ رکھتے ہیں، یعنی دونوں، دولہا اور دلہن دونوں روزہ رکھتے ہیں، جبکہ بعض یہودی ہر جمعرات اور ہر پیر والے دن روزہ رکھتے ہیں۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ اس لیے ہر جمعرات اور ہر پیر کو روزہ رکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جمعرات کے دن کوہ طور پر گئے تھے اور پورے 40 دن کے بعد پیر کے دن واپس آئے تھے۔ یہودیوں کی ہر عبادت گاہ میں ایک بلند چبوترا ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو اذان کے بارے میں بتاتا ہوں اور اذان کا ترجمہ بتاتا ہوں۔ یہودیوں کی ہر عبادت گاہ میں ایک بلند چبوترا ہوتا ہے جس پر کھڑے ہو کر یہ مناجات پڑھتے ہیں، جسے ہم عام زبان میں یا یہودیوں کی آواز میں بھی کہہ سکتے ہیں، یا اس کو اذان بھی کہہ سکتے ہیں۔ عام زبان میں جیسے ہم لوگ اپنے سمجھنے کے لیے اس کو اذان بھی کہہ سکتے ہیں، اور یہودی اس کو تو اذان کہتے ہی ہیں جو مناجات پڑھتے ہیں چبوترے پہ کھڑے ہو کر۔
یہودی جو عالم ہوتا ہے تو مقررہ وقت پر اذان دیتا ہے، جس کے ساتھ میں ایک بگل ہوتا ہے یعنی بجانے والا، اس کو بجا کر یہودیوں کو اطلاع دیتا ہے کہ عبادت کا وقت ہو گیا ہے۔ اب آپ جو ہے اذان کا ترجمہ سنیں، ترجمہ سنیں۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، کیونکہ ان کی جو زبان ہے وہ عبرانی زبان ہوتی ہے۔ ترجمہ ان کی اذان کا یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کو اپنے ہاتھوں پر رکھو اور پکارو، اور اے اسرائیلی، اللہ ہمارا خدا ہے اور وہ ایک ہے۔ ہماری دعا یہ ہے کہ خدا کی حکومت ازل سے ابد تک قائم رہے۔ تم اپنے خدا سے یوں دل و جان سے محبت کرو، اور یہ بات تم اپنے بچوں کو بھی سکھاؤ۔ جب کبھی گھر میں ان کے ساتھ بیٹھو یا کبھی سفر میں ان کے ساتھ نکلو تو ان کو یاد دلاتے رہو کہ خدا سے محبت کرو۔ اپنے گھروں کے دروازوں پر لکھ دو، اپنے بچوں کے ہاتھ پر لکھ دو، تاکہ ان کو یہ بات ہمیشہ یاد رہے۔ تم مجھ سے محبت کرو گے، میری عبادت کرو گے تو میں آسمان سے بارش برساؤں گا، جس سے تمہاری زمینیں ہری بھری ہو جائیں گی اور اناج اگائیں گی اور جانور گھاس چریں گے۔ اگر تم لوگوں نے میرے علاوہ کسی اور کی پوجا کی تو میں آسمان کے دروازے تم پر بند کر دوں گا۔ یہ ان کی اذان کا ترجمہ ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ وضو کیسے کرتے ہیں۔ ان کے وضو میں سب سے اہم چیز کیا ہوتی ہے؟ ان کے وضو میں سب سے اہم اور ان کی جو ہے جان جو ہوتی ہے وہ ان کا لوٹا ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جہاں بھی یہودیوں کی عبادت گاہ رہتی ہیں وہاں پر لوٹے ضرور ہوتے ہیں، اور یہ اس لوٹے سے کیا کرتے ہیں؟ وہ لوٹے میں پانی بھرتے ہیں، اور پانی بھرنے کے بعد بائیں ہاتھ سے پہلے دہنے ہاتھ پر 3 مرتبہ پانی ڈالتے ہیں، اور پھر سیدھے ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر 3 مرتبہ پانی ڈالتے ہیں۔ بس ان کا یہ وضو ہو گیا۔ اور ان کا غسل بھی اسی طریقے سے ہوتا ہے کہ یہ صرف اپنے بدن پر 3 مرتبہ پانی ڈالتے ہیں اور بس ان کا غسل ہو جاتا ہے۔ وہ بھی یہ 3 لوٹا اس وقت ڈالتے ہیں جب غسل جنابت کرتے ہیں، جب اپنی بیوی سے صحبت کرنے کے بعد یہ جو ہے جب غسل کرتے ہیں تب یہ 3 لوٹا پانی ڈال کر بس پاک ہو جاتے ہیں۔ انہیں اور کسی سے کوئی مطلب نہیں۔ یہ اتنی بے وقوف قوم ہے، صرف 2 روزہ رکھتی ہے، اور شادی والے دن دولہا و دلہن روزہ رکھتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہر پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں۔ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ گئے تو وہ جمعرات کا دن تھا، اور جب واپس پلٹ کے آئے 40 دن کے بعد تو وہ پیر کا دن تھا۔ اس لیے یہ جمعرات بعض یہودی جمعرات اور پیر کا بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ اگر سمجھ گئے ہوں تو آپ جو ہے اپنے یار دوستوں تک، رشتہ داروں تک ضرور پہنچائیں۔ یہ بہت ہی گہری معلومات ہیں اور بہت دلچسپ گفتگو ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی